नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें मौके देता है कि हम उसके कलाम की सच्चाइयों को, कलाम की हकीकतों को ना सिर्फ जान सकें, समझ सकें, बल्कि उनको पर अमल पैरा हो के अपनी उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें जो खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। और उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करके खुदा के उस इंतज़ाम को पूरा करते हुए, खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरा करते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा हमें अपने साथ रखना चाहता है, जहाँ पे खुदावंद हमारे साथ रफ़ाकत रखना चाहता है। और ऐसी बड़ी रफ़ाकत में वो हमेशा की ज़िंदगी चाहता है कि हमारी उसकी रफ़ाकत में गुज़रे। और इन सब बातों को जानने के लिए हम आपके सामने प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ कलाम की सच्चाइयों को सामने रखते हुए लेके आते हैं। और आज भी हम इसी तरह उन्हीं कलाम की सच्चाइयों तक आपको ले जाने के लिए हाज़िर हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आप सब नाज़रीन को ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम यूके के टाइम के मुताबिक शाम 4 बजे होता है और हर मंगलवार को, ट्यूसडे के दिन। और ये प्रोग्राम इसी तरह शाम 4 बजे ही यूके से हुआ करेगा, लेकिन वक्त की तब्दीली के बायस पाकिस्तान का टाइम जो है वो 9 बजे हुआ करेगा, 8 बजे की बजाय 9 बजे। आज के प्रोग्राम 8 बजे है, लेकिन अगला प्रोग्राम पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 9 बजे होगा। तो आप ज़रूर इस तब्दीली को नोट फरमाएं। और दूसरे ममालिक के लोग जो यूरोप में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, अमेरिका में हैं, वो यूके 4 o'clock के 4 बजे के टाइम के मुताबिक अपना वक्त जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम इन सारे वक्तों में आपके लिए शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमें फॉलो करते हैं, आप हमें सवाल भेजते हैं। और आज भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर +1 585 542 5900 पे आप अपने सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। हमें इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। स्काइप आईडी हमारी ज़िंदगी टीवी, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। और नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि हमारी ये सीरीज़ जो अंबिया और बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से हमने शुरू की हुई है, उसमें हमने पिछले प्रोग्राम में हिजकिय्याह नबी के ताल्लुक़ से बात की थी। और क्योंकि ये खुदा का बहुत बड़ा पैगंबर, खुदा बहुत बड़ा नबी, खुदा का बहुत बड़ा खादम, और इसके वसीला से खुदा ने बहुत बड़ी बड़ी प्रोफेसीज़ की। और हमने पिछले प्रोग्राम में चंद बातों को कवर किया था। और आज हम फिर आपके सामने ये लेके आएंगे वो सच्चाइयाँ जो खुदा ने अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की उस सारी जो रहनुमाई के लिए और उनको हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाने के लिए खुदा ने ये सारा कलाम दे दिया, नबियों के वसीला से दे दिया, पैगंबरों के वसीला से दे दिया। और हम चाहते हैं कि आप इस सच्चाई तक पहुँचें और ताकि सच्चाई आपको आज़ाद करे। इज़राइल का आज नबी का सहीफ़ा जो बाइबल मुक़द्दस में है, जो मेजर प्रॉफिट्स में, जो बड़े नबियों में, और ये बनी इसराइल की असीरी के दौर में इनका बारे नबूवत तकरीबन 22 साल रहा। और उन्होंने खुदा के बड़े ज़बरदस्त, मैं जब इसको देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी इसके अंदर वसअत है और इतनी कलाम की सच्चाइयाँ हैं जो प्रूव हो चुकी और कुछ आने वाले वक्तों में जो है वो प्रूव होंगी। सो आप ज़रूर इस किताब का मुतालिया कीजिए, इसको स्टडी कीजिए, ताकि आप उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचने के लिए मुकम्मल रहनुमाई किताब मुक़द्दस में से हासिल कर सकें। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन गुल खान यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के जो हैं ये फाउंडर और चेयरमैन हैं, लूटन नेशन फेलोशिप के ये पास्टर हैं।
اور یہ خدا کے کلام کا وسیع مشاہدہ رکھتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ایک سیکولر جاب میں رہتے ہوئے اپنی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر تحسین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ڈاکٹر تحسین، جیسے میں نے یہ بات ابھی آپ کے سامنے بیان کی، یہ وہ نبی ہے، جب میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا اس میں وسعت ہے کہ ہم کس بات کو چھوڑیں بیچ میں سے، کیونکہ بہت سی پروفیسیز ہیں. اور پھر جو اس وقت بنی اسرائیل خدا سے دوری میں، بت پرستی میں، اور یہودا کا قبیلہ اور بنی اسرائیل اور دوسری قومیں تو تھی ہی بت پرستی میں، اور وہ ان سے ایک بغض اور حسد رکھتے رہے. جیسے آج کے دور میں میں اس کو ریلیٹ کر رہا تھا اپنے اندر، جب میں سوچ رہا تھا کہ جب یسوع مسیح آئے اس دنیا میں تو ان کی بھی تعلیم کو اسی طرح نگیٹ کیا گیا، اسی طرح مخالفت کی گئی مسیحیت کی. اس دور میں یہودیوں کی مخالفت کی جاتی رہی، لیکن یہودی قوم خود بھی پھر خدا سے دوری میں چلی گئی. میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم شروع کریں وہاں سے کہ اس دور میں بھی پھر جھوٹے نبی آئے، اور اس دور میں بھی بہت سی جو نبیہ تھی، پروفیٹس تھیں، خاتون نبیہ بھی آئیں، اور انہوں نے بھی جو تھی بہت ایسی پروفیسیز کی جس کے لیے اس وقت خدا کے اس بندہ نے جو چیپٹر 13 اگر باب 13 دیکھیں ذکر کے صحیفے کا، تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ اس تعلق سے بتایا. میں آپ کے سامنے ایک دو آیات پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ اس کو بیان کیجیے گا. اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں، اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. انہوں نے باطل اور جھوٹا شگون دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے اگرچہ خدا نے انہیں نہیں بھیجا. اور آگے خدا کہتا ہے کہ اور خدا کا ہاتھ ان نبیوں پر ہے جو بتلان دیکھتے اور جھوٹی عیب دانی کرتے ہیں، ان پر چلے گا. اور نہ وہ خدا کہتا ہے کہ نہ وہ میرے مجمع میں شامل ہوں گے، نہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند خدا ہوں. تو آپ اس تھوڑا سا اس کے تعلق سے بات کیجیے، اور پھر اس تعلق سے. ہزقیل نبی جو ہیں بہت بڑے پروفٹ جیسے ہم نے سمجھا جانا، اور یہ بھی جانا کہ ان کی جو نبوت کا زمانہ ہے، اور جو جس ٹائم پیریڈ میں وہ نبوت کر رہے ہیں، جس دور میں انہوں نے نبوت کی، جن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو بہت بڑے چیلنجز تھے. اور ایک بہت بڑے نبی کی ٹرانزیشن آؤٹ ہو رہی تھی، یرمیہ جو نبی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد کنٹینیویشن میں ہزقیل نبی آتے ہیں، اور ان کے یعنی کہ یرمیہ کے بعد ہزقیل آ رہے ہیں، اور ہزقیل کی کنٹینیویشن میں پھر ہم دانیل کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ بہت بڑے نبی بھی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یرمیہ کو بھی انہی چیلنجز کا سامنا تھا، کیونکہ یہ جو جھوٹے نبی تھے، یہ جو فالس پروفیسیز کرتے تھے، تو اس زمانہ میں بھی جو تھے یہ کیا کرتے تھے. دو طرح کے ان میں نبی تھے. ایک جو تھے وہ جو بادشاہ یا جو کراؤن تھا اس کے پے رول پہ وہ لوگ تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جیزس کے ٹائم پہ بھی، یسوع مسیح ناصری کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حنا اور قیافہ ٹائپ سردار کاہن جو تھے، وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس جو تھیں ان کی وہ لگے ہوئے تھے، اور وہ سب جو تھے وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے تھے. لیکن کیا تھا کہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اپنے پولیٹیکل گین کی وجہ سے، فائنینشیل گینز کی وجہ سے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے تھے. تو یہ جو نبوت کرنے والے نبی تھے، یہ بیسیکلی اپوائنٹڈ بائی دا پیپل ان دا ہائی پلیسز، اور ان کے پیچھے جو اسپرٹ تھی وہ اوبویسلی اینٹی کرائسٹ اسپرٹ ہی ہے. تو یہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. فالس پروفٹس کے بارے میں خدا نے بڑا کلیئرلی وارن کیا تھا بک آف ڈیٹرانومی میں، استثنا میں، اور اس کے 18 چیپٹر میں ہم جاتے ہیں، اور وہاں پر خداوند نے کہا تھا کہ موسیٰ کے وسیلہ سے کہ میں تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے فوراً بعد خداوند نے فالس پروفٹ کے والے سے بھی جو ہے وہ وارن کیا تھا اسی چیپٹر کے ورس 19 میں
اور لکھا ہے کہ جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا وہ نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اسے حساب لوں گا، یعنی کہ جو صحیح نبی کو، یعنی یسوع مسیح کی جو بات ہو رہی ہے اس کو جو فالو کرے گا وہ خداوند جو ہے وہ بلیس کرے گا، نہیں فالو کرے گا تو خدا حساب لے گا۔ لیکن آگے لکھا ہے کہ جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو گستاخ نبی، اس کو جھوٹا نبی، اس کو احمق نبی جو ہے وہ کہا گیا۔ تو اس کے دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ وہ سیلف تھاٹ پروفیسز، لائک خود سے یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ خدا کی طرف سے، لوگوں کو جو مرضی منہ میں آتا ہے وہ کہی جا رہا ہے کہ جی یہ خدا یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن کوئی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی اس کی وہ جو ہے وہ کوئی ایسا وہ پڑتال نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی سورس نہیں ہے جو کہ اس چیز کو ظاہر کر سکے کہ واقعی یہ خداوند کی طرف سے پیغام ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ غیر معبودوں کی طرف لے جائے لوگوں کو۔ یہ بھی ایسے بھی نبی آئے تھے جنہوں نے، جیسے ہم بلعام کی ہم بات کرتے ہیں، بلعام واز اے فالس لائک اے پروفٹ، لیکن اس نے فالس پروفٹ کا کردار ادا کیا۔ اس نے ٹھوکر کھلانے والی چیزیں بنی اسرائیل کے آگے رکھی، اس نے ان کو پش کیا، بلک کو اور اس کی یعنی کہ جو سارے لوگوں کو، کہ ان کو جو ہے وہ روحانی اور جسمانی زناکاری میں اور حرام کاری میں ان چیزوں میں ڈال دو، تو یہ جو ہے ان کو ایسے ہی ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیٹ واز اے فالس پروفٹ۔ تو یہ جو سارا کچھ ہے یہاں پر خداوند نے جو ہے وہ حزقیل کے تھرو یہ کروایا۔ اب اس طرح کا جو میسج ہے یہ بڑا ڈینجرس میسج ہے جو پیغام دے رہا ہے اس کے لیے، کیونکہ آبویسلی آپ دشمن بنا رہے ہیں، اور یہ بڑے پولیٹیکلی بڑے اسٹرانگ لوگ تھے جو کہ فالس پروفٹس تھے۔ لیکن اس میں ہم دیکھیں کہ یہ ایک پیٹرن اس وقت بھی تھا اور یہ پیٹرن اس کے بعد بھی چلتا رہا، اور بہت سے نبیوں نے اس طرح کی جو ہے جھوٹی نبوتیں کر کے یا جھوٹے نبی بن کے یا پیغمبر بن کے انہوں نے یہاں تک کیا کہ بنیاد ڈال دی، مذاہب کی بنیاد ڈال دی، اور پھر وہ اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے بہت سے اپنے ارد گرد مختلف طریقوں سے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا، بائی فورس بھی جو ہے، بائی فورس بھی کیا اور اس طرح بھی کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس دنیا کو، اس سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ ہمیں پروگرام میں بہت سی چیزوں کو کور کرنا ہے۔ اسرائیل کو بھی خدا نے، بنی اسرائیل کو بھی خدا نے، بزرگوں کو بھی دھمکی دی تھی کہ اپنے بتوں کو اپنے دل سے، میں پڑھ دیتا ہوں ایک آیت 14 باب کی 3 آیت، اور اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہوا ہے، توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو۔ تو خدا جو ہے، یہ بت جو ہے، بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بت جو ہاتھ سے یا پتھر کا بنایا بت ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ایک مذہبی کو بھی میں سمجھتا ہوں وہ ایک بت ان کا بن جاتا ہے کہ ہمیں یہ حکم مل گیا ہے اور ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کی بت پرستی میں، کہ وہ دنیا کو قتل کرنے پہ نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارا مذہب پھیل جائے اور ہم دنیا پہ قابض کر لیں۔ آپ اس پہ بات کیجیے۔ بالکل، مخالف مسیح کی جو اسپرٹ ہے وہ کام کرتی ہے بہت سارے فالس ریلیجنز کے پیچھے، بہت ساری فالس جو پروفیسیز ہیں ان کے پیچھے۔ اور آپ یہ دیکھیں جیسے فرسٹ جان پہلا یوحنا اس کا 2 چیپٹر میں لکھا ہے، اور اس کی 22ویں آیت میں اب ون آف دی کہہ لیں کہ پہچان لکھی ہوئی ہے کہ مخالف مسیح کو کیسے پہچانا جائے۔ تو لکھا ہے کہ کون جھوٹا ہے، اب یہاں پر جھوٹے نبی یا فالس پروفٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ خدا باپ نہیں ہے اور یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو وہ بائبل کے مطابق مخالف مسیح کی اسپرٹ میں لیڈ ہوا ہے، اور وہ فالس پروفٹ سے ہے، اور فالس پروفٹ کو فالو کرنے والے جو ہے وہ اس عقیدے کو ضرور فالو کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ بات یہاں پر اس طریقے سے ہوئی۔ تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل کے ٹائم پر بھی ہوئی تھی کہ بہت سارے فالس پروفٹس تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے بنی اسرائیل تو بت پرستی نہیں کرتے، انہوں نے وہ چیزیں نکال دیں کہ بیکاز دیو لرنڈ دیئر لیسن، لیکن وہ کیا تھا کہ وہ نیکسٹ لیول کی جو آئیڈولٹری میں چلے گئے تھے، اور وہ جو نیکسٹ لیول کی تھی وہ کیا تھی، یہ جو انہوں نے تالمود کو اور ربینیکل جوڈائزم کو اور انسانوں کو، ریبائز کو جو ہے وہ اپنا خدا کی جگہ پہ ریپلیس کر دیا، اور انہوں نے جو وہ کہتے تھے کہ ہم پروفیسی کو نہیں مانیں گے، لیکن جو ریبائز کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ لاجک سے بات کرتے ہیں، تو اگین بات یہ ہے کہ ان کا سسٹم یہ ہو گیا کہ انہوں نے ربینیکل جوڈائزم کو
ریپلیس کر دیا ہے. ون فالس تھنگ ریپلیسڈ دی ادر فالس تھنگ. وہ یہی تھا کہ بت پرستی سے تو نکل آئے اس میں, یعنی کہ یہ جو غیر قوموں کے سٹائل کی بت پرستی, لیکن ایک نئے طریقے کی فالسہڈ میں وہ چلے گئے تھے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے یہاں تک خدا نے کہا کہ اگر جو بہت بڑے خدا کے بندے, خدا کے سرما نوح اور دانیل اور ایوب بھی موجود ہوں, تب بھی صرف وہی اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اور یہ لوگ جو ہیں میں ان کو تباہ کر دوں گا, میں ان کو برباد کر دوں گا. لیکن پھر خدا نے اپنے لوگوں کے لیے بحالی کا وعدہ بھی کیا, جس کو ہم 20ویں باب کی 33 سے لے کے 44 آیت تک ہم دیکھتے ہیں. وہاں پہ بڑا وعدہ خدا کا موجود ہے. پھر 33 باب سے لے کے 39 باب تک کلیئر ایک اسرائیل کی ریسٹوریشن کی بات خدا نے کی ہے, اسرائیل کو دوبارہ بحال کرنے کی بات کی ہے. اور پھر خدا نے ان سب کو جو ان کے مخالف ہیں ان کو خدا نے جو ہے جو کیا کہنا چاہیے کہ ان کو وارننگ دی ہے کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا, میں تمہیں تباہ کر دوں گا اگر تم باز نہ آئے. خدا ان کو بھی قوموں کو موقع دینا چاہ رہا ہے. اور یہ حزقیل کے وسیلہ سے خدا پیغام دے رہا ہے, اور حزقیل کو خدا ایک دوبارہ سے وہ ریکمیشن کر رہا ہے, دوبارہ سے اپوائنٹ نگہبان کے طور پہ. اس باب پہ جب ہم دیتے ہیں 33 باب میں ہم جب آگے جاتے ہیں تو دوبارہ ایک اپوائنٹمنٹ ایز نگہبان کے طور پہ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور ہم جو ہے اس بات کے لیے خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ خدا وارن کرتا ہے, اور خاص طور پہ چرواہوں کو خدا جو ہے وہ وارن کرتا ہے کہ تم اچھا خود کھاتے ہو اور بھیڑیں کمزور ہیں اور ان کا تم خیال نہیں رکھتے. تو اسرائیل کی ریسٹوریشن کے لیے جو خدا کا ایک منصوبہ ہے, خدا پہلے کاہنوں کو درستگی پہ لانا چاہتا ہے تاکہ کاہن درست ہو جائیں, اور وہاں سے وہ آگے لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ پھر قوم کی درستگی کی جائے. آپ اس ریسٹوریشن کے تعلق سے ضرور خدا کی بحالی کا جو وعدہ ہے اس کے تعلق سے بات کیجیے. بالکل. جو پروفٹ ہے اس کا جو کام ہی یہی ہے کہ آپ کے اندر کی جو ایشوز ہیں اور ان کو وہ اجاگر کرے, ان کو بتائے, اور کیا کرے کہ وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے, اور اس کے بارے میں حل جو ہے وہ آپ کو دے, آپ کو بتائے کہ کیا کرنا ہے اور خدا کیا چاہ رہا ہے, اور بیک ٹو الائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو لے کر آئے. یہ جو پروسیس ہے یہ پینفل ہے, کانٹنا اور چھانٹنا, اور یہ جو پروسیس ہے یہ ایزی نہیں ہے, اور یہ جو میسج ہے وہ اتنا مزے کا نہیں لگتا بہت سارے لوگوں کو, اسپیشلی ایسا میسج جس میں لوگوں کو ان کی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ کہاں پر وہ غلط ہیں, اور پھر سخت الفاظ جو خدا کی طرف سے ادا کیے جا رہے ہیں تو پروفٹ جو ہے وہ آگے بیان کر رہا ہے. سو دیٹس واٹ ایزیکیل ڈیڈ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے نبیوں کو بھی ریبیوک کیا, اس نے کاہنوں کو ریبیوک کیا, اور اس سے ریزن یہ تھا کہ سب سے بڑا ثبوت یہ کہتے ہیں نا پروف از ان دا پڈنگ. وہ اسیری میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اسیری میں بیٹھنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ خدا خوش نہیں ہے. اور یہ پیٹرن جو ہے وہ قضات کی کتاب میں بھی, ججز کی بک میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جب وہ غلط کاموں میں پڑتے تھے خدا ان کو اسیری میں لے کے جاتا تھا, جب جب وہ ٹھیک ہوتے تھے واپس آتے تھے تو خدا ان کو جو ہے وہ واپس لے آتا تھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹوریشن کے والے سے جتنے بھی پروفٹس کی ہم بکس کو پڑھتے ہیں, چاہے وہ جیرمیہ کا میسج ہو جو کہ بڑا ٹف میسج بھی ہے لیکن ہوپ فل میسج بھی ہے, آئزایہ کو جب ہم دیکھتے ہیں, جب ہم ڈینیل کو دیکھتے ہیں, تو خدا جب ریبیوک کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ میں آپ کو واپس بھی لاؤں گا, اور وہ آپ کو تسلی بھی دیتا ہے, کیونکہ خداوند اپنا جو دل ہے, اپنا ہارٹ جو ہے اس کو شیئر کرتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹوریشن کی جو بات ہو رہی ہے, تو اس کا ریزن یہ ہے کہ خدا نے تھرو آؤٹ دا بائبل دیٹس دا وے گاڈ کمیونیکیٹس, کہ وہ ریبیوک بھی کرتا ہے, وہ ڈانٹتا بھی ہے, لیکن بعد میں وہ تسلی بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے میں آپ کو بچاؤں گا. ایون کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم بک آف جینیسس میں دیکھتے ہیں آدم سے گناہ ہوا اور سزا ملی, لیکن بک آف ریولیشن میں پوری بائبل کا ہی خلاصہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو واپس لے کر بھی آنا چاہتا ہے. اور اس میں ایک بات بڑی واضح طور پہ ہے کہ خدا بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مجمع یا بڑے بڑے نمبرز نہیں چاہتا, خدا کوالٹی دیکھتا ہے. جی بالکل. خدا چاہتا ہے کہ جو خالص لوگ ہیں, جی, جو اور خالص لوگ اس کے ساتھ آئیں, خالص لوگ اس کے ساتھ چلیں. اور اگر 33 باب اس کی 24 آیت دیکھتے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم ایک ہی تھا,
ہے اور اس کو خدا نے وعدہ کر لیا کہ میں تجھے ایک ملک دوں گا, میں تجھے ایک قوم بناؤں گا. تو خدا چاہتا ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ لوگ اس کے ساتھ چلنا شروع ہوں, جو پوری اس کی تعلیم کو سمجھ کے چلنے والے اس کے ساتھ ہوں, اور اپنے وہ برے کاموں کو جو ایون خدا چاہتا ہے کہ وہ زمین, اس سرزمین سے بھی وہ دور ہو جائیں. اس سارے باب میں ہم دیکھتے ہیں, ابواب میں آ کے دیکھتے ہیں کہ خدا اس زمین کو بھی پاک صاف کرنے کی بات کرتا ہے. اور اس میں سے آگے 34 باب میں اگر ہم دیکھیں 11ویں آیت میں, کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور انہیں ڈھونڈ نکالوں گا. خدا چاہتا ہے کہ جو وہ بھیڑیں جو واقعی اس کی متلاشی ہیں وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے, اور جو بت پرستی میں جا چکے ہیں یا خدا سے دوری میں جا چکے ہیں یا جھوٹے نبیوں یا جھوٹے پیغمبروں پیچھے جا چکے ہیں, خدا ان کے لیے کلام تو نازل کرتا ہے, کلام تو بھیجتا ہے اور بار بار ان کو تنبیہ بھی کرتا ہے, لیکن خدا خالص لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میسج یرمیہ کے وسیلہ سے یہی ہے کہ جو اس کے ڈھونڈنے والے, بلکہ جو خدا کو ڈھونڈنے والے ہیں, کیونکہ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ میں ان کا چرواہا ہوں گا, میں ان کا چرواہا ہوں گا. خدا خود کہہ رہا ہے, اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, اچھا چرواہا میں ہوں. ہمیں یسوع مسیح میں بہت سی پروفیسیز کی فلفلمنٹ نظر آتی ہے. اور یہاں پہ 34 باب میں اگر 13 دیکھیں تو میں ان کو امتوں کے درمیان میں واپس لاؤں گا, یہ خدا وعدہ کر رہا ہے ان کی ریسٹوریشن کا. اور پھر کہہ رہا ہے میں ان کو اچھی چراگاہوں میں لے کے جاؤں گا, اور وہاں لے کے جاؤں گا, اور میں ان کا گلہ بان ہوں گا, میں ان کا چرواہا ہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا بہت بڑا ایک منصوبہ اور بہت بڑا پلان شروع سے ہی رہا ہے, اور خدا نے اس پلان کو اس وقت بھی پورا کیا, اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے بھی. آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے. بالکل, میرے خیال آپ نے بڑا زبردست اس کو بیان کیا ہے. کہ ہزقیل کے والے سے جو ہے وہ ہم یہی جانتے ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کی تصویر ہے. اور ہزقیل نے جو باتیں کیں, جب یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ ایک اور گلہ ہے اور میں اچھا چرواہا ہوں, میں نگہبان ہوں, اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے, اور یہ سب, تو یہ سب باتیں ایسی ہی ہو رہی تھیں, انہی چیزوں کی طرف اشارہ تھیں جو کہ خداوند کا بندہ ہزقیل یہاں پر بتا رہا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہزقیل نے, جیسے آپ یہ دیکھیں کہ صرف جو ہے وہ بنی اسرائیل کے والے سے بات نہیں کی, اس نے دوسری قوموں کو بھی جو ہے وہ ان کی سرزنش کی ہے, دوسری قوموں کے والے سے بتایا, اور ان مختلف طریقوں سے گائیڈنس دی. دیٹ مینس کہ گاڈ واز انٹرسٹڈ ان ادر نیشنز ایز ویل. خدا بنی اسرائیل کو لیڈنگ یعنی کہ نیشن کے طور پر دیکھتا تو تھا, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باقی قوموں کے والے سے بھی خدا نے اپنے منصوبے لے کیے ہیں اور بتائے ہیں. اور ایون کہ اس ساری پروفیسی میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ انفارمیشن ہزقیل شیئر کرتا ہے, اور وہ لوسیفر کے والے سے, اور وہ ہمیں اس طرف لے کے بھی جاتا ہے. تو یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ اپنے بندوں کے وسیلہ سے, اور یہ جو ہے ہزقیل کی پروفیسی کو انٹرنیشنل لیول کی بنا دیتی ہے, کیونکہ ہی واز ناٹ جسٹ اے لوکل. اب جیسے کچھ جیسے ہجی کی بات ہم کرتے ہیں یا زکریا کی جو مائنر پروفٹس ہیں, وہ صرف جو ہے وہ لوکل لیول پہ پروفیسی کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ جیسے ہی یسایہ جیسے نبی اٹھ کھڑے ہوئے, ہزقیل جیسے, تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے قوموں کو جو ہے وہ پیغام دینا شروع کیا, اور یہ بڑے زبردست طریقے سے یہاں پر کام. میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا, اور اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کروں, میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس ٹرانسمیشن کو شیئر کریں, اور آپ ضرور جو ہے اس نمبر پہ جو +1 585 542 5900 پہ ہمیں کال کریں یا اپنا سوال بھیجیں, اور ہم آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو, اور ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو, اور زندگی TV.net یا .com پہ زندگی TV کو بھی آپ جو ہے وہ ضرور جو ہے دیکھیں, اس کو لائک کیجیے. اور ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے, ہم اس کو بھی لیتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال ہمارے ناظرین میں سے ایک ہمارے بھائی ہیں. جناب, میرا نام مشتاق محمد ہے, اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. ابھی آپ نے توریت کی کتاب استثنا کا حوالہ پڑھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشن گوئی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں. وہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے
برائے مہربانی اس پیشن گوئی کو غور سے پڑھیں اور پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئیں۔ میں اس کا کوئی جواب دیتا ہوں میرے بھائی۔ یہ بیسیکلی یہ دعویٰ جو تھا وہ احمد دیدات صاحب نے شروع کیا تھا، اور چند ایسے دوست تھے، تو ان کا جو نظریہ تھا، شاید آپ نے کوشچن ٹھیک اس طریقے سے کیا، میں آپ کا کوشچن آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ لکھا ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے، تو عموماً کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے مسلم اسکالرز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسرائیل یعنی اسحاق کی نسل میں سے اسرائیل تھے، تو ان کے بھائی جو ہیں وہ اشمائیلائٹس ہیں۔ تو وہ بیسیکلی وہ اس چیز کو بیس بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروفیسی ہے یہ آپ کے جو پروفٹ حضرت محمد ہیں ان کے لیے یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جیزس کے لیے نہیں ہے یا عیسیٰ یا یسوع مسیح کے لیے نہیں، اس لیے کہ اسحاق کی نسل کے جو اسرائیلی تھے ان کے بھائی اشمائیلی تھے، تو ان کے بھائیوں میں سے ہے، تو اس لیے یہ جو ہے یہ بیسیکلی یہ بات ہو رہی ہے، تو اس چیز کو بیس بنا کے۔ لیکن ایکچولی اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ یہ بھائیوں کی جو بات ہو رہی ہے 12 ٹرائبس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یعنی کہ مختلف ٹرائبس میں سے خداوند نے، اور اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ پچھلے ہی چیپٹر میں آپ پڑھیں، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بولا تھا سب دوستوں کو کہ آپ 2-3 چیپٹر آگے پیچھے پڑھا کریں تاکہ آپ کو نا کانٹیکسٹ پتہ چل جائے۔ تو لکھا ہے چیپٹر 17 میں جائیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کی 14th ورس میں، استثناء ڈیٹرانومی چیپٹر 17 ورس 14 لکھا ہے کہ جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے لگے اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے گردا گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناؤں، تو بہر الفقت اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے، تو اپنے بھائیوں میں ہی سے کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ تو اگر یہاں پر خدا کی مراد یہ تھی بھائیوں سے مراد اشمائیلائٹس، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے اشمائیلائٹس تھے جن کو بنی اسرائیل نے بادشاہ بنایا تھا؟ تو لفظ بھائیوں سے مراد یہ تھا کہ اپنے ہی قبیلوں میں سے، اگر یعنی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ ایک ڈیفرنٹ قبیلے سے تھا، داؤد بادشاہ یہودا کے قبیلے سے تھا، ساؤل میرا خیال بنیامین کے قبیلے سے تھا، مختلف قبیلوں میں سے اسرائیل کے بادشاہ آتے تھے۔ تو یہ جو لفظ بھائیوں کے والے سے ہے وہ ٹرائبس کی بات ہو رہی ہے، اشمائیل کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس والے سے جب دیکھا جاتا ہے تو یہ آپ کے جو پروفٹ ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اگر اس سینس میں دیکھا جائے۔ اور ایکچولی ڈاکٹر تحسین بڑی اچھی آپ نے خوبصورت طریقے سے اس کو بتایا، یہ ہم نے اپنے پہلے بھی پروگرام اس پہ کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ اینڈ ٹائمز کے اوپر جو پروگرام کیے اس میں بھی یہ بات آئی تھی، سوال جواب ہم نے کیے تھے، اور یہ بات بڑی واضح طور پہ ہم نے ایک اور پروگرام میں بھی کی تھی جو ہم اگلی دفعہ بتا سکتے ہیں وہ کون سا والا پروگرام تھا، کہ یہ خاص طور پہ جب خدا کوئی بھی بات کرتا ہے تو خدا بڑی پرٹیکولر بات کرتا ہے، کلیئر بات کرتا ہے، اور وہ اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ اسٹیپ بردر میں تھا اس کا، تمہارے بھائیوں میں سے، اور وہ بھائی اس طرح سے کبھی بھی، اور پھر خدا نے اس کا قبیلوں میں سے خدا نے کلیئرلی کہا تھا کہ تیری نسل جو ہے وہ کس سے چلے گی؟ اسحاق سے چلے گی۔ تو اسحاق سے ہی نسل چلنی تھی، اسی میں سے ہی بھائیوں کو آنا تھا، آگے بھی نسل میں سے آنا تھا، اسماعیل میں سے نہیں تھا، اور پھر اسماعیل اس وقت وہاں سے دور کر دیا گیا تھا، he was not there۔ اور جیسے کسی بھی پروفٹ نے جو ہے نا وہ اسماعیل کے حوالے سے کوئی ایسی پروفیسی نہیں کی تھی کہ ان میں بھی کوئی نبی آئے گا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے جتنے بھی نبی، ایک اور تھوڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے مسلم بہن بھائیوں کو، وہ میں بتا دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نوح کی قوم ڈیفرنٹ تھی، وہ کہتے ہیں جی وہ قوم نوح اور قوم داؤد، قوم ابراہیم، وہ کہتے ہیں جی وہ فرق قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، داؤد کی اپنی کوئی قوم تھی جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، نہیں، سارے نبی ایک ہی قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور کوئی ڈفرینٹ قومیں نہیں تھیں جیسا لوگ سمجھتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی لینگویج ہے۔ تو عام مسلم کے ذہن میں آتا ہے کہ جب ابراہیم تھے تو وہ شاید ڈفرینٹ قوم ان کے سامنے تھی، جب داؤد آئے تو ڈفرینٹ قوم تھی، جب یسوع مسیح آئے، جیزس آئے تو وہ ایک ڈفرینٹ قوم تھی، یہ کوئی ڈفرینٹ قوم نہیں تھی، ایک ہی قوم۔ یہ بڑا واضح اور کلیئر آپ نے اس کو کیا بتایا، اور ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں اس بات سے بھی بات کی تھی کہ خدا نے ایک شہر چنا تھا اور وہ شہر یروشلم ہے، اور خدا نے کہا کہ میں نے اپنا نام یہاں پہ رکھا ہے۔ جی بالکل۔ پھر خدا نے ایک قوم چنی تھی، پچھلے ایک سوال ہمیں اس طرح ہمارے ایک مسلم بھائی نے کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہی کیوں سارے نبی آئے، یا بنی اسرائیل کو ہی کیوں پیغام دیے گئے؟ اس لیے کہ خدا نے ایک قوم کو چن لیا تھا کہ اس قوم کے وسیلہ سے
خدا اپنے پیغام کو دنیا تک لے کے جائے، اور اسی لیے خدا اس قوم کو پرفیکشن تک لے کے جانا چاہتا تھا کہ جب یہ قوم بالکل درست ہوگی تو یہ میرا پیغام پورے طور پہ صحیح طور پہ لے کے جا سکے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے اسی ٹاپک پہ سبجیکٹ کو آگے لے کے جاتے ہوئے میں جو یہاں پڑھنا چاہتا ہوں اسی 34ویں باب کی 16ویں آیت میں سے لکھا ہے کہ میں گمشدہ کو تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا، اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا، لیکن موٹوں اور زبردستوں کو ہلاک کروں گا اور ان کو سیاست کا کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہ اس وقت جب اسیری میں اور پراگندہ قوم ہو گئی، اس وقت خدا نے پھر سے ان کو اکٹھا کر کے لانے کے لیے ریسٹوریشن، بات ہم کر رہے تھے ریسٹوریشن کی، تو ریسٹوریشن کن کی ہو رہی ہے؟ یہودا اور بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے لانے کی بات ہو رہی ہے، اور کسی قوم کے لیے اس وقت نہیں تھا، لیکن یہ کام یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام دنیا تک لے کے جائے گا یہ پیغام، کیونکہ جب یسوع مسیح آئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ خدا نے بھی یہ پیغام دیا تھا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، 3 باب 16ویں آیت یوحنا کی انجیل کی، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا تھا ارشاد اعظم دیتے ہوئے کہ جاؤ تمام دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو پھر یہ جو تھا یہ یونیورسلائز کیا گیا، دنیا تک اس پیغام کو لے کے بھیجا گیا، کیونکہ جو مسیح پہ ایمان لے آئے تھے وہ اس کے پاک لہو کے وسیلہ سے جو قربان ہوا، جو اس نے اپنے آپ کو قربانی کے طور پہ پیش کیا، اس کے وسیلہ سے وہ پاک کر دیے گئے تھے، اس کے وسیلہ سے وہ اس قابل کر دیے گئے تھے۔ اور آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ وہ بلکہ ابھی اس کو کر لیتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو وعدہ، وہ جو خدا کا جو وعدہ تھا کہ میں ہر فرد بشر پہ اپنے روح کو نازل کروں گا، وہ ایزیکیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اسی 36ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تب میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم سے سنگین دل نکال ڈالوں گا اور گوشین دل تمہیں عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے کام پر عمل کرو گے اور بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک، یہاں تک اس کو پڑھ لیتے ہیں، آگے ہم بعد میں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پیغام جو ہے یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی فلفلمنٹ جو ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے آنے سے اور یسوع مسیح کی کامل اور کافی قربانی کے وسیلہ سے، اور جو وہ لکھا کہ میں تمہیں تم پاک صاف ہو جاؤ گے یسوع مسیح کے لہو سے، اس کی قربان کیے ہوئے لہو سے دھو کے تمام گندگی اور تمام ناپاکی اور تمام نراستی انسان کی دور ہو جاتی ہے، اور پھر ایک نیا دل یسوع مسیح کے ہمارے اندر آ جانے کے وسیلہ سے ایک نیا دل اور ایک نئی روح۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح حق۔ اور وہ روح حق جو ہے، جو خدا کا پاک روح جو ہے، وہ ہمیں جو ہے ہمارے باطن میں جب آ جاتا ہے تو بڑی اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں وہ اس جگہ تک لے جاتا ہے، اور پھر ہمیں وہ زور دے دیتا ہے کہ ہم وہ جیسے شاگرد ڈرے ہوئے تھے وہ پوری دنیا میں نکل گئے اور دنیا میں جا کے انہوں نے منادی کی۔ آپ اس کو ضرور ٹچ کیجیے۔ بالکل، آپ نے سارا کچھ یہاں پر بتا دیا۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے یہ جو بات آپ نے بتائی ہے، حزقیل کا میسج یہاں سے جو ہے وہ اسرائیل سے نکل کے آگے چلا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل نے جو ہے یہاں پر ایک خاص طریقے سے بتایا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، اور یہی چیز یسایہ نبی 56ویں باب میں بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ جب خداوند کی آمد ہوگی اور خداوند کا گھر جب بنے گا تو لکھا ہے کہ میں بیگانہ کی اولاد کو بھی 56 ورس 6 میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے، یعنی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے خداوند سے۔ بیگانہ مینز گوئیم کی بات ہو رہی ہے، غیر قوم کی بات ہو رہی ہے، جینٹائلز کی بات ہو رہی ہے، یہ اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی۔
تو لکھا ہے کہ ان کو بھی وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے ناپاک نہیں کرتے میرے عہد پر قائم ہو جاتے ہیں، لکھا ہے کہ میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ تو یہاں پر یہ جو وعدہ ہے، یہ جو روح باطن میں آنے کا اور سنگین دل کے نکالے جانے کا اور گوشتین دل کا، اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ نیا دل جو تھا یہ بیسیکلی اٹ واز پارٹ آف دا نیو کووننٹ، اور نیو کووننٹ کا جو ذکر تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ توریت میں ہی لکھا ہوا ہے۔ استثناء میں جب ہم جاتے ہیں بک آف ڈیٹرانومی میں اور ہم اس کے چیپٹر 29 میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خدا نے موسیٰ کو مواب کے ملک میں دیا، اس کی یہ باتیں ہیں، یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس کے ساتھ حورب میں باندھا تھا۔ اب یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ حورب میں جب دیا گیا تھا کووننٹ، تو وہ جو کووننٹ دیا گیا تھا وہ حورب کے پہاڑ پر 10 کمانڈمنٹس اور پتھر کی تختیوں پر لکھا گیا تھا، اور وہاں پر اسرائیل نے سرکشی جو ہے وہ دکھائی اور پتھر کی تختیاں جو ہیں وہ توڑ دی گئی تھیں اور پھر دوبارہ بنائی گئیں۔ تو وہ کووننٹ ڈیفرنٹ تھا، اور وہ پہلا کووننٹ تھا جو کہ بک آف ایکسڈس میں دیا گیا ہے۔ بک آف ڈیٹرانومی میں جب 40 سال کے بعد نئی نسل آتی ہے تو اس کو دوبارہ خداوند نے ریپیٹ کیا، لیکن ایک نیا کووننٹ بھی دے جس کو نیو کووننٹ کے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ نیا عہد کیا ہے جس کو یسوع مسیح نے پورا کیا، تو یہ جو تھا نیو کووننٹ یہ استثناء 29 میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے ایک خاص چیز کا ذکر تھا جس کو کہا جاتا ہے سرکمسیجن آف یور ہارٹ۔ یہ بات پہلے نہیں تھی کی موسیٰ نے، یہ بات جو ہے وہ حورب کے پہاڑ پر خروج کی کتاب میں بک آف ایکسڈس میں جب کووننٹ دیا تو اس میں سرکمسیجن آف ہارٹ کی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن جب سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کیا گیا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ اب یہ جو بات تھی، ریبائز جو ہیں یا جو جوش اسکالرس تھے وہ یہ مانتے تھے کہ جب پہلا کووننٹ دیا گیا تھا تو موسیٰ نبی نے خون بہا کر چھڑکا تھا اس کو، اور اس نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ خون جو اس کووننٹ کے لیے بہایا گیا ہے۔ جو فرسٹ کووننٹ کے لیے اس نے بکروں بچڑوں کا خون لے کر بیسن میں اور ان کو اسرائیل کے اوپر چھڑکا تھا، تو یہ جو ہے نا اس چیز کو اس نے سیل کیا تھا۔ لیکن جب سیکنڈ کووننٹ دیا گیا تو کوئی قربانی نہیں دی گئی اس کے لیے، اور اس کے لیے بلیو کیا جاتا تھا کہ مسیح ول کم اینڈ ڈو دیٹ، جو مسیح آئے گا، جو سیکنڈ پروفٹ ہے، جب وہ آئے گا وہ کرے گا۔ تو یہ جو دل کے ختنے والا جو کانسیپٹ ہے یہ اسرائیل کو دیا تو گیا تھا، لیکن اس کی فلفلمنٹ موسیٰ نہیں کر سکا تھا، اس کی فلفلمنٹ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوئی، اور یہی بات وہ کہتے ہیں نا کہ میں نیا دل بخشوں گا۔ پہلا دل سنگین تھا جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے قوانین کے معنی تھا، یعنی کہ وہ دل بھی پتھر کے تھے، تختیاں بھی پتھر کی تھیں، اور رویے بھی ویسے تھے۔ لیکن خداوند نے پھر نئے کووننٹ میں کہا، جو کہ جیرمیہ میں ہم نے پڑھا تھا، کہ میں نیا کووننٹ ان کے دل پر لکھ دوں گا۔ سو ہارٹ جو ہے وہ چینج آف ہارٹ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بورن اگین ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نئی پیدائش میں جب ہم آتے ہیں تو ہی ہم نیا دل ریسیو کر سکتے ہیں، نئے روح ریسیو کر سکتے ہیں، اور خدا کے قوانین، اس کا کلام ہمارے دلوں پر لکھا جاتا ہے، اور بائی نیچر ہم خدا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی فالوئنگ، اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بڑے واضح طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے بھی، اگر آپ جو بات کر رہے تھے پرانی عہد نامے کی، تو اس میں جو تھی شریعت کہتی تھی آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاں جی، اور دانت کے بدلے دانت، لیکن یسوع مسیح نے کہا تھا تمہارے اگر ایک گال پہ بھی کوئی تماچا مارے تو تم دوسرا بھی اس کو۔ بڑی واضح تعلیم ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کو بھی پڑھیں اور اس کا جواب بھی آپ دیں۔ جی، لکھا ہے کہ میرا نام شاداب رضوی ہے اور میں آپ کو پروگرام پچھلے ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی کتاب مقدس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ حزقیل نبی کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ 29 باب کی 17 سے 19 آیت میں یوں لکھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ 29 باب کی 17 سے، آپ صرف بیان کرتے جی، 17 سے 19 آیت میں، 27ویں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خدا کا کلام مجھ پر نازل ہو کہ اے آدم زاد، شاہ بابل نبوکت رزر نے اپنی فوج سے سور کی مخالفت میں بڑی خدمت کرائی۔ ہر ایک سر بے بال ہو گیا اور ہر ایک کندھا چھل ہو گیا، پر نہ اس نے اور نہ اس کے لشکر نے سور سے اس خدمت کے واسطے جو اس نے اس کی مخالفت میں کی تھی کچھ اجرت پائی۔ سو
اس نے کہا ہے کہ یہ جو پیشن گوئی ہے یہ کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ ثابت ہوئی کہ جس نبی کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوتی وہ جھوٹا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ اونس آپ پر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ بیسیکلی یہ پیشن گوئی نہیں بات ہو رہی تھی کہ وہ آلریڈی پاسٹ میں یہ واقعہ ہو چکا تھا، تو اس کے والے سے وہ بیان کر رہے تھے کہ بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں کہ شاہ بابل نے آلریڈی جو ہے وہ یہ کروا چکا ہے، اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ تھا، یہ پیشن گوئی نہیں تھی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جب حزقیل آئے ہیں اور حزقیل نے یہ بات کی ہے تو اس کے بعد یہ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ وہ پیشن گوئی نہیں کرے۔ سو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرافٹ کی کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ پیشن گوئی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں پاسٹ کی وہ بیان کر رہتے ہیں، کچھ چیزیں پریزنٹ کی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں وہ فیوچر کے والے سے بتاتے ہیں کہ ایسا ہونے کو ہے۔ تو اگر آپ نے ٹائم لائن کو دیکھنا ہے تو یہ واقعہ جو ہے یہ حزقیل سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حزقیل کے اس پیغام کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہونے کو تھا، نہ حزقیل نے کہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ سو پلیز گیٹ اٹ رائٹ۔ ہاں جی، آپ اس کو بے شک مزید تھوڑا بتائیے گا، لیکن اس میں بڑا ایک میں اپنے بھائی کو خاص طور پہ بھائی شاداب، اس میں دیکھیں کہ یہ جو بات اگر آپ دیکھتے ہیں اسیری کی جو بات کی گئی ہوئی ہے، تو جو پہلی اسیری تھی وہ 605 قبل از مسیح میں ہوئی، جس میں دانیل نبی بڑی ینگ ایج میں جب تھا وہ اسیر ہو کے گیا تھا۔ پھر دوسری جو اسیری ہوئی تھی وہ غالباً 597 قبل از مسیح میں ہوئی، جس میں یہ جو خدا کا بندہ ہے حزقیل، یہ اس میں اسیر ہو کے گیا تھا، اور تب یہ ابھی اس کی بار نبوت بھی شروع نہیں ہوئی تھی، اور یہ اس وقت گیا تھا۔ اور پھر تیسری اسیری میں وہ بالکل سب کچھ غالباً 586 قبل از مسیح میں ہوئی، تو اس میں اس نے کمپلیٹلی سب کچھ وہ لے گیا تھا، اور جو ہیکل کے ظروف بھی لے گیا تھا، اور سب کچھ سونا چاندی ہر چیز وہ لے گیا تھا۔ تو یہ اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہوا ہے۔ سو میرے ایمان ہے کہ آپ کو شاید اس تعلق سے مزید اطلاع نالج آپ کو مل گئی ہوگی۔ پاشا تحسین، ڈاکٹر تحسین، آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ 37واں باب میں خاص طور پہ اس کو ہم تھوڑا سا ٹچ کر کے پھر ہم اینڈ ٹائم کی جو آخری وقت کی ڈسٹرکشن ہے جو جس کی نبوت کی گئی یہ ہے، اور یہ جو ہڈیوں، سوکھی ہڈیوں کی وادی، ویلی آف ڈرائی بونز، اور یہ ایک بڑی جو ہے پروفیسی پھر ہمیں یسوع مسیح میں نظر آتی ہے کہ وہ مردہ جو قومیں جو ہڈیاں بن چکی ہوئی ہیں، یسوع مسیح میں ان کو دوبارہ سے ایک نیا گوشت اور ایک نئی خون اور ایک نئی روح ان میں پھونکی گئی اور وہ زندہ کی گئیں۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے گا، اور اس کو خاص طور پہ یہ اس اینگل سے بھی اس کو بیان کیجیے کہ یہ اس وقت جو خاص طور پہ حزقیل کو دکھایا گیا، تو اس کو یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ قوم جو اس وقت یہودی قوم ہے، جو بالکل ختم نظر آتی ہے، مردہ نظر آتی ہے، ہڈیاں نظر آتی ہیں، ان کو میں دوبارہ اکٹھا کروں گا اور ان کو میں دوبارہ سے بحال کروں گا، ان کے اوپر گوشت آئے گا، نسیں چڑھیں گی، اور پھر لیکن گوشت اور نسیں جب چڑھ بھی جائیں، اگر اس کے اندر روح نہ پھونکی جائے تو پھر خدا نے کیا کہا تھا، میں اپنی روح بھی ان کے اندر پھونکوں گا۔ تو فزیکلی یہ اس وقت بھی پورا ہوا تھا کہ خدا واپس لایا تھا اسیری سے نکال کے، اور اسیری سے نکال کے خدا نے ان کو بحال کیا تھا، لیکن نئی روح کا جو پھونکا جانا ہے وہ جیسے ہم نے بھی پہلے بھی بات کی، یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک نئی زندگی اور ایک نئی انسان کو خدا میں جو ایک رتبہ ہے مل گیا کہ ہم اس کے فرزند یعنی بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ آپ اس کو ذرا بیان کیجیے گا۔ میں ضرور کروں گا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں سوال کو آدھا ہی بتا سکا تھا۔ بھائی کو میں نے جو بتائی تھی بات کہ وہ جو کروائی تھی شاہ بابل نے سور سے، جو ٹائر ہے یہ لبنان سے خدمت، وہ پاسٹ کی بات تھی۔ لیکن اگر آپ میرے بھائی اگر آپ یہ نیکسٹ ورس کو ریفر کر رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ ملک مصر شاہ بابل نبوکت نظر کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور نبوکت نظر جو ہے جو کہ سیکنڈ نبوکت نظر ہے، بیسیکلی نبوکت نظر 2 اس کو کہا جاتا ہے، تو اس نے مصر کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا تھا یا کانکر کیا تھا۔ یہی بات جو ہے وہ یرمیہ نے چیپٹر 46 میں کہی تھی، اس کی ورس 13 میں، آپ یہ بھی پڑھیے گا۔
اب آپ نے کہا کہ یہ پیشن گوئی کبھی پوری نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ بیبلونین کرونیکلز کو پڑھیں اور ہسٹری کو دیکھیں تو 605 یعنی 605 BC میں قبل از مسیح، یعنی کہ اس نبوت کے پیغام کے بعد کی یہ بات ہے. کیونکہ جو ہے وہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ نبوکت نظر بادشاہ جو سیکنڈ نبوکت نظر تھا، پہلا نبوکت نظر وہ تھا جس نے بابل سے آ کر بنی اسرائیل کو اسیر وغیرہ کیا تھا. یہ جو ہے یہ سیکنڈ تھا، یعنی کہ چند بادشاہوں کے بعد آیا تھا، اور یہ حزقیل کے بعد کی یہ بات ہے. تو اس نے آ کر کیا کیا تھا کہ اس نے جو ہے ایجپشن آرمی کو ڈسٹروائے کیا تھا. اور یہ دسمبر جو ہے وہ تقریباً 601 اور 605 کے بیچ میں یہ واقعات ہوئے تھے. تو آپ کا یہ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کس نے یہ انفارمیشن دی ہے یا آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے. تو دونوں صورتوں میں یعنی کہ ایک جو پاسٹ کی بات ہو رہی ہے جو میں نے بتائی، دوسری جو فیوچر کی بات تھی جو کہ جیرمیہ دا پروفٹ جو تھا انہوں نے بھی کی تھی، تو وہ پوری ہوئی تھی کیونکہ ہسٹوریکلی وہ بات پروون ہے. سو تھینک یو ویری مچ. تو اب بھی جاتے ہیں یہ جو آپ حزقیل 37 کی جو بات کر رہے ہیں، اس کی جو ہے ملٹیپل لیئرز ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جب بنی اسرائیل سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب ہم نہمایہ کے دور میں، عزرا کے دور میں واپس آئے تو ہماری جو قومی لاش تھی جو ایک طرح سے ڈھانچہ بن چکا تھا اس پہ واپس ہڈیاں نسیں اور گوشت چڑھا اور وی گاٹ بیک ٹو آر کنٹری. اور اب دیکھیں کہ یہ ملٹیپل ٹائمز اسرائیل کے ساتھ ہوا، کیونکہ بارہا اسیری میں گئے، پھر ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 کو جو واقعہ ہوا ہے کہ اسرائیل واپس آئے، تو وہ اس جو پروفیسی کو ہے وہ اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر فزیکل تھنگس اینڈ دین دیر آر اسپریچول تھنگس. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فزیکلی کب ہوگا کہ جب پوری دنیا کے ایماندار لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے، جیسا کلام میں لکھا ہوا ہے. اور ایمانداروں کو خداوند جو ہے وہ کلام میں لکھا ہوا ہے، پولس رسول کے معرفت بھی فرمایا، خداوند نے ڈائریکٹ بھی کہا کہ مردے جی اٹھیں گے اور ابن آدم کو دیکھیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہ جو بدن ہیں یہ ڈسٹروائے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اس کی جگہ ہمیں نئی باڈیز دی جائیں گی. اور جو مر چکے ہیں، مٹی میں مل چکے ہیں، ڈھانچے بن چکے ہیں، ہڈیاں بن چکے ہیں، ان کو خداوند نئی پوشاک سے ملبس کرے گا جو کہ جلالی بدن ہے، گلوریفائڈ باڈیز ہیں. اور لیکن جو مزے کی بات یہاں پر ہے، اس نے کہا کہ تو نبوت کر. یہاں پر دو چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ واپس ریسٹوریشن آتی ہے. ایک لکھا ہے کہ تو نبوت کر، دیٹ مینس کہ اسپرٹ آف پروفیسی جو ہے اٹ ہیز ٹو بی پروفیسائڈ، اور پروفیسی جو ہے وہ زندگی دیتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کلام میں لکھا ہے نا کہ نبوت کی یہ کتاب، یہ کلام، اس نبوت کے کلام کو پڑھنے والا، سننے والا، مکاشفہ میں لکھا ہوا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے، کیونکہ یہ ہونے کو ہے. سو گاڈ ہیز آلویز پرووائڈیڈ پروفیٹک ورڈ، اور پروفیسی کے مطابق ہم ہوگا. اور دوسرا لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ روح آیا ہے، ہولی اسپرٹ کیم ٹو دیٹ ویلی، اور پاک روح کے اندر، اور جیسا کلام میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں روح نازل ہوگا اور ایک خاص آؤٹ پورنگ ہوگی ایٹ دا پوائنٹ آف ریزریکشن اینڈ ریپچر. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑے ہوں گے. دیر ول بی اے فزیکل پریزنس آف ہولی اسپرٹ ان دا ورلڈ، کہ وہ جس کو وہ ٹچ کرے گی اور جو اس وقت پایا جائے گا اس قابل کہ وہ خداوند اس کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہے. تو بائبل میں لکھا ہے جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے اور جو مردے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے. سو اٹ وونٹ بی کہ، اور ہماری اسپرٹ جو ہیں جو ہمیں پہلے بھی کیری کرتی تھی، پاک روح اس کو پکڑ کر لے کر آئے گا، ہمارے اندر ڈالے گا، اور پاک روح اس کو ریوائیو کر دے گا. جیسے گاڑی ہوتا ہے نا، گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہوتی ہے تو ایک الائیو بیٹری کو، گاڑی کو اس کے ساتھ ٹچ کیا جاتا ہے تاکہ کرنٹ جو ہے اس میں جائے. ہولی اسپرٹ از لائک دیٹ الیکٹریسٹی. بالکل. اور خدا کی بڑی قدرت کا آنا پروفیسائڈ ہے، خدا کی بڑی حضوری کا آنا پروفیسائڈ ہے. یسوع مسیح نے یوحنا عارف کو اسی لیے وہ مکاشفہ دیا کہ وہ وقت آئے گا. یہ اس طرف بھی اس کی فلفلمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، اور کہ وہ وقت آئے گا کہ جب خدا کی بڑی قدرت کام کرے گی، اور یسوع مسیح کے نیچرلی اس آنے کے وقت سے پہلے جو ہے ایک عجیب طریقے سے ایک موومنٹ جو ہم دیکھتے ہیں نظر آئے گی. وہ ریپچر کا آپ نے ذکر کیا، کلیسیا کا اٹھایا جانا جو ہوگا، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ملینیم کنگڈم کا بھی آنا ہے. لیکن ملینیم کنگڈم سے پہلے ڈسٹرکشن ہے، ساری دنیا کی ڈسٹرکشن ہے.
मिलेनियम किंगडम को हम अगले में करेंगे, क्योंकि बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और उसको प्योरली बताना, अच्छे तरीके से बताना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ और आपसे दूसरा सवाल करूँ, एक और सवाल करूँ, मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस बात को नोट कर लें कि अगले मंगलवार से, ट्यूसडे से हमारा जो शो है वो पाकिस्तानी टाइम 9 बजे जो होगा उस वक्त शुरू हुआ करेगा। आइंदा 6 महीने के लिए, जब तक कि वो टाइम फिर से अब नहीं चेंज होता, क्लॉक्स चेंज होते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में वक्त बदलेगा। हमारा वक्त 4 बजे ही यूके का रहेगा और दूसरे ममालिक के लोग जो हैं, जो हमें देखते हैं, आप अपना वक्त यूके 4 बजे के टाइम से आप अलाइन कर लीजिए, देख लीजिए, और हम आपके साथ इसके तीसरे हिस्से को लेके आएंगे जो मिलेनियम किंगडम के ताल्लुक से होगा। लेकिन डॉक्टर तहसीन, अभी बड़ा अहम एक हिस्सा रह गया, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। ये हिस्सा ख़ास तौर पे जो आखिर में एंड टाइम डिस्ट्रक्शन है, जिसको प्रोफेसाई यिर्मी हिजकिय्येल की मार्फत किया गया है, और वो हमें चैप्टर 38 और 39 में ये सारा नज़र आता है। 38 और 39 जो चैप्टर हैं, इसमें हमें ख़ास तौर पे नज़र आता है। और फिर पहली आयत से 16 आयत तक 38 बाब की, जिसमें गोग जो उस वक्त का रूलर की बात की गई है, और मैगोग जो उसकी जो सल्तनत या जगह या इलाका है, उसमें ये सारा डिस्ट्रक्शन का, खुदा का काम होने से पहले वो मुल्क रोश और मस्क और तोबल का ज़िक्र है, और फिर आगे अगली आयत में ज़िक्र है मस्क और तोबल और जनूबी इसराइल का ज़िक्र है। इसमें ये जो मस्क और तोबल है, जनूबी इसराइल है, और फारस और कोश और जो फूत है उसका ज़िक्र है। तो ये ज़रा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए नाज़रीन के लिए कि ये जो हिस्सा ख़ास तौर पे डेड सी का हिस्सा है, कुछ वो भी उस इलाके का होगा, उसमें होगा, तो ये इसको सारा आप मुझसे बयान करें। फिर हमारे पास एक सवाल भी है, हम उसकी तरफ भी जाएंगे। जी, बेसिकली थोड़ी सी करेक्शन मैं कर दूं, ये मशक और तोबल जो है ये जनूबी इसराइल नहीं है, ये बेसिकली ये वेस्टर्न टर्की की ये बात हो रही है, क्योंकि ये सारी जो नेशंस हैं, ईदर द ईस्टर्न नेशंस और नॉर्दर्न नेशंस, तो ये बेसिकली बात हो रही है, वो कह रहा है कि जूज जो माजूज की सरजमीन का है। एक और मैं मुस्लिम कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो सोचते हैं कि जूज और माजूज कौमें हैं, या एक कौम को कहा जा रहा है। तो अमूमन वो चाइना के लोगों को या तो मजाक से कहते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन वो सोचते हैं कि जिनकी आइज़ ऐसे हैं तो उनको कहते हैं जूज मजूज, तो इस तरह के अल्फाज यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो समझते हैं कि ये शायद चाइनीज़ जो नेशंस हैं या ओरिएंटल पीपल हैं वहाँ से, क्योंकि आबादी भी उनकी बहुत ज़्यादा है, तो शायद उनको जूज और माजूज की कौम कहा गया। तो बेसिकली जूज कौम नहीं है, माजूज जो था वो एरिया का नाम था, मेगॉग जिसको कहा गया, और गॉग जो था या जूज जो है ये बेसिकली लक़ब है उस लीडर का या उस बादशाह का। तो ये नाम है बादशाह का। उसको एंटी क्राइस्ट के मुख्तलिफ नाम है, असीरियन भी उसको कहा गया है, उसको किंग ऑफ बेबीलोन भी कहा गया है, उसको जो है वो फॉलन वन भी कहा गया, बहुत सारे ऐसे नाम बाइबल में लिखे हुए हैं। मैन ऑफ पार्डिशन भी कहा गया, बरगश्तगी का जो शख्स है, गुनाह का शख्स, मैन ऑफ सिन। इसी तरह उसको गॉग भी कहा गया है, इंग्लिश में गॉग कहते हैं, उर्दू में जूज कहते हैं। लिखा है कि जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है, दैट मीन्स के बताया ये जा रहा है कि उसका जो ओरिजिन कहाँ से होगा, यानी कि माजूज की सरजमीन। और फिर लिखा है कि वो रूश, मसक और तूबल का फरमा रवा है। ये चीज़ समझने की बड़ी ज़रूरी है, यानी कि उसका बिलोंगिंग जो है वो मेगॉग की लैंड से है। और ये जो मेगॉग का इलाका है, जब हम इसको हिस्टोरिकली पढ़ते हैं तो ये टर्की का एरिया है, ये सारा जो टर्की का एरिया, दैट मीन्स कि ही माइट बी फ्रॉम टर्किश बैकग्राउंड। और आप ये देखें कि जो इस्लामिक एम्पायर जो लास्ट थी, जिसको ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है, वो टर्की में ही ख़त्म हुई थी, दैट वाज द वन। और रूश, मशक और तुबल मीन्स के जो सारा नॉर्दर्न टेरिटरीज़ हैं, रूश बेसिकली स्कॉलर्स इस पर मानते हैं कि ये रशिया की बात हो रही है। एंड मशक और तुबल के वाले से कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये मास्को की और जॉर्जिया का जो एरिया तबलीसी, उसके वाले से बात हो रही है, लेकिन ये बेसिकली आर्मीनिया और टर्की वगैरह का इलाका है, ये साउथ इसराइल का इलाका नहीं है। और फिर आगे हम देखते हैं कि फ़ारस यानी पर्शिया, ईरान की बात हो रही है, कूश ये सूडान, और जो ये सारा जो एरियाज़ हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये उसकी बात हो रही है। और फूत जो है बेसिकली ये इजिप्ट और यानी कि
یہ جو الجزائر والا جو ایریا ہے، یعنی ناردرن افریقہ کی یہ بات ہو رہی ہے. تو بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے، اور اس کو گریٹ پرشین وار بھی کہا جاتا ہے، جو کہ نیکسٹ فیز ہے مخالف مسیح کے آنے سے پہلے یہ وار ہوگی، اور مخالف مسیح جو ہے یا تو اس کو لیڈ کرے گا یا اس وار میں فلی انوالو ہوگا. تو بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر اٹیک کرنے کے لیے یہ کنٹریز فارم ہوں گے، اس میں رشیا، اس میں ٹرکی، اس میں جو ہے ناردرن افریقہ، اور اس میں اسلامک نیشنز اور پرشیا، ایران، یہ سارے جو ہیں کنٹریز اکٹھے ہوں گے. اور آج دیکھیں کہ یہ زبردست بات یہ ہے کہ انہی کنٹریز کا الائنس بنا ہوا ہے، یعنی کہ رشیا، ایران اور چائنا، اور یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے جائیں گے. ہمارے پاس یہ سارے یعنی کہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ہم کچھ باتوں کو، ایک اور بھی سوال ہے اس کو آگے لیں گے، لیکن ایک سوال میں ابھی لے لیتا ہوں. ہمارے ساتھ مولانا منیب الرحمان ہوں، مدرسہ محمدیہ پشاور سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے ابھی روح حق کی بات کی ہے. جناب، ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ روح حق پیغمبر اسلام کے حوالے سے پیشن گوئی ہے. آپ لوگ کیوں انجیل کی ان حقیقتوں کو سمجھتے نہیں ہیں؟ انجیل کی حقیقتوں کو تو میں آپ کو میرے بھائی مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی پچھلے پروگراموں میں بھی ایک آدھ میں پچھلے میں بھی بات اسی طرح کی آئی تھی، بتایا تھا. میں حوالہ انجیل کا ہی آپ کے لیے کھولا ہوا ہے اور اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، جہاں پہ اس کا بڑے واضح طور پہ ذکر ہے. یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی جو 16ویں آیت ہے اس میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بخشے کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. اب اس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے، ابد تک کیا آپ کے پیغمبر ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ابد تک تو وہ ساتھ نہیں رہے، نہ رہ سکتا ہے کوئی بھی بدن میں شخص جو ہے. یعنی روح حق، اگلی آیت بھی اس کے ساتھ آپ پڑھیے، ایک آیت پہ نہ رہیے گا. یعنی روح حق جس دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اسے نہ دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. اب کیا کوئی شخص کسی کے اندر جا سکتا ہے؟ اگر ہم شخصیتوں کی بات کریں، یہ بات خدا کے پاک روح کی ہے. یہ بات ہولی اسپرٹ، جس کو ہم پاک روح کہتے ہیں، خدا کا روح کہتے ہیں، جسے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے اور خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی. یہ اس پاک روح کا ذکر ہے جو ہمیں جن کے لیے لکھا گیا ہے، وہ ایمانداروں کے لیے جو یسوع مسیح پہ ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے یسوع مسیح کا وعدہ ان کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا، اپنے ایماندار لوگوں کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، یعنی روح حق. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. ہمیشہ خدا کا پاک روح ہی ساتھ رہ سکتا ہے. میں بھی چھوٹا سا ایڈ کر دیں، میرے پاس صرف ٹائم بہت ختم ہو رہا ہے. منیب بھائی تھوڑا سا مائنڈ میک اپ کر لیں. اسلام میں، قرآن میں حضرت جبرائیل کو جو کہ اینجل ہیں، ان کو بھی روح القدس کہا گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پروفٹ کو بھی روح القدس کہا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ کو روح اللہ کہا گیا، یعنی کہ خدا کی روح. تو بھائی کس کی بات ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا آپ اس معاملے میں ضرور سوچیے گا کہ جبرائیل کو پھر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ لکھا ہے کہ وہ آئے گا روح حق، یسوع نے کہا، اور مجھ سے خبریں لے گا اور میرا جلال دکھائے گا. سو بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو پھر اس کا مطلب ہے جیزس کرائسٹ از گاڈ آف پروفٹ محمد. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین. ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا، اور میں ناظرین آپ کے لیے شکر گزار ہوں، ہمارے خاص طور پہ مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جو ہمیں کال کرتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں. ہم آپ کے لیے بھی بہت شکر گزار ہیں. اسی طرح میرا ایمان ہے کہ ہم ان باتوں کو، کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور یہ آپ کے لیے مفید ہوں گی، اور یہ ضرور آپ کے لیے نہ صرف لمحہ فکری آپ کی زندگی میں لائیں گی، بلکہ آپ کو اس سچائی تک لے کے چلی جائیں گی جس سچائی تک ہم چاہتے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگ پہنچیں. ہم اگلی دفعہ ایک اور بھی سوال ہے اس کو بھی، اور پھر ہم ملینیم کنگڈم کے تعلق سے اور اس آخرت کے تعلق سے بھی کچھ دو باتیں ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ کریں گے، اور کہ کیسے یہ سب ممکن ہوگا، اور کیسے خدا کا روح جو ہے پوری دنیا کو جو ہے پھر سے
पाक करेगा, साफ़ करेगा और फिर मिलेनियम किंगडम का हज़ार साल बादशाहत यीशु मसीह की ईमानदारों के साथ इस दुनिया में कायम होगी, और फिर कैसे हम उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि आपके लिए भी वो दरवाज़ा खुला है जिसके लिए कलाम मुक़द्दस में और मुकाशवा की किताब में लिखा कि मैं एक दरवाज़ा को खुला हुआ देखता हूँ। क्या आप उस दरवाज़ा में जाना चाहते हैं? खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको उस दरवाज़ा में दाखिल होने का फजल बख्शे। आमीन। आमीन।